से आपसे मुखातिब हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। हम अपने चैनल पर गाहे बगाहे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जैसे जैसे हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम आपको रिमाइंड कराना चाहें पुरानी चीज़ों के हवाले से, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ इंटरेक्ट करते रहें और आपको अपडेट करते रहें। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या ख़ास बात है? वैसे तो हम वीडियोस बनाते रहते हैं, पर आज ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आपसे कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वेलकम बैक। और दोबारा से हम इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जो मार्केट में इन है, दैट इज़ कैनेडियन इमिग्रेशन। कैनेडियन इमिग्रेशन तो हमेशा से ही बहुत पॉपुलर रही है, लेकिन इसमें इस दफ़ा ऐसी क्या चीज़ आई है कि ये पूरी मार्केट में इट्स लाइक अ फायर इन अ जंगल। और आज इस पर जो रोशनी डालेंगे उसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है जिनको बिल्कुल तारीफ़ के कहते हैं कि लफ्ज़ों के वो मोहताज नहीं है और तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी एंड फॉर्चुनेटली माई बॉस और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अली अफजल खान हमारे साथ मौजूद है और आज वो आपको इस टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू हमारी क्लाइंट्स क्वेरीज होती हैं उससे आंसर जो ऑथेंटिक आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मुझे भी यकीनन रहनुमाई इनकी हासिल होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल भी जो हम कस्टमर्स हमारे एंड से करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अली अफजल खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे क्लाइंट्स के हवाले से बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके यूजुअली हम गाये बगाए वीडियोस बनाते हैं, जवाब देते रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ से उनको आंसर मिले, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं कि मिस्टर अली अफजल खान के उस बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं, और जो आपके मुंह से निकली हुई बात होती है वो उसको बिल्कुल ये समझ लें कि वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। और हमारे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बाइस फ़ख्र बात है कि जब आप कह देते हैं तो फिर हमें फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। तो उस सिलसिले में हमने ये सेशन रखा था कि रिसेंट जो कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है, तो क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि वो क्या अनाउंसमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में ये बात आजकल इन है कैनेडियन इमिग्रेशन, तो उस पर क्या रिसेंट अपडेट्स हैं वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत ही मतलब ये कि शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमेशा से हूँ कि ये जो लोगों का एक यकीन है और एक फेथ है और ये एक क्रेडिबिलिटी जो फैक्टर है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका भी और अपने सारे नाजरीन का भी कि वो मुझ पर एतमाद करते हैं। और दूसरी बात ये कि जी कनाडा के बारे में चूँकि पिछला साल कई लोगों की पिटिशंस अप्रूव हुई, तो एक तरह से कनाडा जो कि हमारा मतलब ये कि देखा जाए कि शुरू का सबसे पहला बेबी था, तो थोड़ा सा ओवरशैडो हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं है। और लोगों के लिए भी जब हम सामने कनाडा की इमिग्रेशन या यूएसए की इमिग्रेशन रखते हैं, तो जब उन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो फिर वो जाहिर सी बात है यूएसए की तरफ उनका रुझान होता है। लेकिन कनाडा का जो न्यू अनाउंसमेंट है, जो बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा कि कनाडा यानी IRCC ने ये अनाउंस किया है कि 2023 से लेके 2025 यानी इन 2 सालों में 4,50,000 इन्विटेशन ईच ईयर दे विल ऑफर, यानी ऑल टुगेदर 9 लाख इन्विटेशन दी जाएंगी और 9 लाख लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा कनाडा के अंदर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। और उसमें ऑफ कोर्स फेडरल स्किल्ड वर्कर्स का भी एक शेयर है, उसमें फेडरल स्किल्ड ट्रेड क्लास का भी एक शेयर है, उसमें सारे प्रोविंसेस का अपना अपना शेयर है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो हम सब के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, कि कनाडा की इमिग्रेशन के लिए ये बहुत ही खुशाइन उनका कदम है। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि ये जो इमिग्रेशन रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है वो जैसे यूएसए के पीछे भी एक वजह थी और कनाडा के पीछे भी वजह है, लोगों की ज़रूरत है। इसमें सर फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्रॉ की क्या है आजकल एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स? अब जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो ज़्यादा देखने में आई है या वैसी ही है, स्लो है, आपका क्या इसमें है? नहीं, जो रिसेंटली जो मैंने देखा है तो मुझे ये पता चला कि एक तो ये कि हमें पता है कि 2 साल तो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज नहीं हुए, हमें सबको पता है। ग़ालिबन दिसंबर 2020 से लेके फिर वो ऑनवर्ड्स कोई 1-1.5 साल नहीं हुए, और उसकी वजह कोविड-19 का तो सबको पता है, कोविड-19 इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट। लेकिन उसके बाद फिर होना शुरू हुए एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज, और वैसे जो इससे पहले का जो पैटर्न था वो ये था कि
35 to 45 days میں almost a month they had 2 draws in a month. ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی ریسنٹلی I was just like wondering also and looking at one of the draws کہ within like 10-15 within a week draw ہونا شروع ہوئے, ایک مہینے میں 2-3 draws بھی ہونا شروع ہوئے. اور CRS has also come down to a level where so many applicants can think and feel that they can qualify express entry program. like 478 تھا میرا خیال ہے جو لاسٹ ڈرا تھا. تو میرا خیال ہے کہ بڑی خوشائن بات ہے اور بہت ہی موٹیویشنل بات ہے کہ کینیڈا نے یعنی IRCC has actually intended and planned to offer almost like 900,000 invitation in the coming 2 years. تو جتنے لوگ بیٹھے اس ویڈیو کے توسط سے ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک بیسک اویئرنیس کریٹ کرنا جو ایز کمپیئر ٹو like different countries, جیسے کہ ہماری پاکستانیوں کی جو کوٹا ہے, یہ جو رائیولری ہے وہ آف کورس انڈیا سے ہے. تو Indian people are very smart, they keep themselves updated regarding all the immigration updates. تو ہم تھوڑے سے پاکستانی اس میں پیچھے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیلنٹ میں کسی طرح سے کم ہیں. We are more talented than them, لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مزاج کے لوگ ہیں تو اس میں انٹرسٹ لیں. کینیڈا کی ایکسپریس انٹری کے پروگرام ہیں, PNP کے پروگرام ہیں, وہ آگے سوالات میں بھی آ جائیں گے. اس میں بھی ہم فردر ڈفرینشیشن تھوڑی سی ڈسکس کریں گے. ویسے تو یوزولی لوگ اویئر ہوتے ہیں کینیڈا اور PNP جو بھی ان کے فیڈرل PNP کے پروگرامز ہیں, لیکن جسٹ تھوڑی سی روشنی سر میں چاہوں گی کہ آپ ڈالیں کہ ڈفرینس دونوں میں کیا ہے تاکہ بیسک پتہ چل سکے کہ اس میں ڈفرینس کس طرح کا ہوتا ہے. دیکھیے مینلی میں اپنے آڈینس سے مخاطب ہو جاتا ہوں. مینلی 2 پروگرامز ہیں IRCC کے, ویسے تو اور بھی پروگرامز ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں بڑے پیتھ ویز کی, جو بڑے جائگینٹک ڈورز ہیں ٹو انٹر ان کینیڈا ایز این امیگرینٹ. وہ ایک ایکسپریس انٹری ہے which was launched I guess if I'm not mistaken in 2015, اور اس کے بعد سے پھر یہ constantly we were having draws except those 2 years جس میں کووڈ کی وجہ سے ڈراز نہیں ہو سکے. تو یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے, یعنی یہ جو ایکسپریس انٹری جو پروگرام ہے اس کو اون کرتی ہے کینیڈا کی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس میں آپ سب سے پہلے بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر اس میں 3 پروگرامز ہیں جو 3 کیٹیگریز آپ کہہ لیں. ایک ہے فیڈرل اسکلڈ ورکر کلاس ہے اس میں ایک, اور دوسری ہے فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ کلاس, اور تیسری ہے کینیڈین ایکسپیرینس کلاس. ٹھیک ہے. تو فیڈرل اسکلڈ ورکر کلاس تو وہ کلاس ہے جو سارے جو ہیومن جو کیپٹلسٹ ہیں, جو ریسورسز ہیں, سارے پروفیشنل لوگ ہیں, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو کام کرتے رہے, وہ سارے ایکسپریس انٹری کے اندر فیڈرل اسکلڈ ورکر کلاس سے ان کا تعلق ہے. دوسرے ہیں کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, یعنی وہ لوگ جن کا کینیڈا میں کام کرنے کا کچھ ایکسپیرینس رہا ہے, تو وہ ان لوگوں کی کیٹیگری الگ ہے. آف کورس وہ یہاں پاکستان میں وہ کیٹیگری بہت کم ہے کیونکہ وہ لوگ جو کینیڈا میں آلریڈی ہیں they can apply and pursue themselves because they have worked in Canada or they may be still living in Canada. تھرڈ جو کلاس ہے وہ فیڈرل اسکل ٹریڈ کلاس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پلمبرز, الیکٹریشین, جو انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے ایجوکیشنل وائز, تو ان کو اتنا نہیں ملتا. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ فیڈرل اسکلڈ ورکر کلاس. تو ایکسپریس انٹری کی جو بنیادی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے that you have to have 67 points out of like 100 points. اور وہ those 100 points are actually based on your profile, on your age, on your education, on your professional experience, on your English proficiency level, your adaptability factor and your spouse IELTS. There's so many things actually contribute in this. تو یہ تو ایکسپریس انٹری کا پروگرام ہو گیا جس میں انیشلی آپ کے 67 پوائنٹ ہونے چاہیے in order to make a profile in express entry account. اور اس میں کامیابی کی صورت میں یعنی you would like you would certainly have a right to live anywhere in any state or in any city of Canada. اس میں کوئی بندش ریسٹرکشن نہیں ہے جو عام طور پہ ہوتی ہے. کوئی پروونس کی نامینیشن ہوگی تو وہ پروونس چاہے گا کہ آپ اسی پروونس میں رہیں, وہیں پہ سرو کریں, وہیں پہ رہیں.
لیکن فیڈرل جو ایکسپریس انٹری کا پروگرام ہے اس میں کامیابی کی صورت میں آپ یو کین لیو ویئر ایور یو وڈ لائک ٹو ان کینیڈا. اور CRS بھی جو میں بات کر رہا ہوں ان دا ریسنٹ فیو لاسٹ جو ڈراز ہیں اس میں if I'm not mistaken I guess 478 was the CRS which is quite reasonable. تو یہ تو ہو گیا ایکسپریس انٹری. اینڈ PNP stands for Provincial Nominee Program, یعنی almost every province has got its own provincial program, اور اس کا بھی اپنا ایک انیشیل کرائٹیریا ہے, ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے. جیسے سسکیچون کا ہے رائٹ, تو اس میں if I'm not mistaken you have to have like 60 points into that. That is correct, yes. And 60 points کے بعد 60 points سے تو صرف آپ کی ایلیجبلٹی فیکٹر سے آپ نے وہ کیا ہے, یعنی after like having those 60 points now you can make your profile into Saskatchewan province program. اور of course اس کے بعد پھر اور بھی فیکٹرز ہیں. تو دو بنیادی باتیں ہیں, ایک ایکسپریس انٹری کا پروگرام ہے which is owned and supervised by the federal government of Canada, اور اس میں یعنی 67 points چاہیے پہلے آپ کو انیشیلی. اس کے بعد CRS should be like more than 478 or 480 by seeing the last draw. اور پھر سب پروونسز کے اپنے اپنے پروگرامز ہیں, ان کا اپنا الگ کرائٹیریا ہے. And of course if you actually are succeeded into one of the programs of any of the provinces, then you have got to live and work in that specific province for 3 years. تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ فیڈرل اور پروونشل نامینیشن میں اسٹیٹ کنفائن ہونے اور نہ ہونے کا ڈفرینس ہے, اور اس کے علاوہ ادر بینیفٹس بھی ہے, پرکس وغیرہ جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. سر ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ واٹ از آکیوپیشن ان ڈیمانڈ, تو اس پہ تھوڑا سا آپ کیا کچھ روشنی ڈالے بتائیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں آکیوپیشن ان ڈیمانڈ جیسے کہ یہ خود یہ جو سینٹینس ہے یہ خود ہی ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ whenever any knock code of a person comes in demand, تو then it is called occupation in demand, right? بات کیا ہے کہ جیسے ایکسپریس انٹری کی مثال ہم لے لیتے ہیں. ایکسپریس انٹری کے اندر نو میٹر آپ کا CRS, جیسے لاسٹلی میں نے دیکھا ایکسپریس انٹری کا جو ڈرا تھا وہ 478 تھا ان دو ڈراز سے پہلے. تو اب آپ کے لیٹ سپوز 478 CRS ہو بھی گیا, لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوں پول کے اندر ایکسپریس انٹری کے جن کے 478 پوائنٹس ہوں. تو اب سوال یہ اب ان میں سے ان لوگوں کا انتخاب ہوگا جن کی آکیوپیشن ان ڈیمانڈ ہوگی. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی پروونس اپنا ڈرا جیسے سسکیچون ہے, کیونکہ IRCC نے ایک اس طرح سے اپنا اس کو میکینزم ایسا بنایا ہوا ہے اپنی امیگریشن کا کہ almost every province is actually bound to choose a certain number of people from the express entry pool. اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے پول سے وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کا وہ جو ایک برڈن ہے یا لوگوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے. تو جب کوئی پروونس اناؤنس کرتا ہے کوئی ڈرا کو تو وہ اس کی دو کیٹیگریز بناتا ہے. ایک لکھتا ہے سسکیچون ایکسپریس انٹری, یعنی وہ لوگ جو اس کو ایکسپریس انٹری سے لینے ہیں, اینڈ سیکنڈلی آکیوپیشن ان ڈیمانڈ. تو یہاں پہ وہ آکیوپیشن ان ڈیمانڈ اس طرح سے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ وہ جیسے 250 لوگ ہیں وہ اس نے ایکسپریس انٹری سے لیے, اور 250 وہ لوگ ہیں جو آکیوپیشن ان ڈیمانڈ itself the province has chosen those people. تو یہ بھی ٹرمینالوجی ہے آکیوپیشن ان ڈیمانڈ. یعنی کہ وہ آکیوپیشن جو اس وقت ایک پروونس میں نیڈڈ ہے بائی اینی مین, وہ ان پروفائلس کو پک کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ ایکسپریس انٹری سے بھی اپنا ایک سرٹن کوٹا ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ آئی ایم شیور کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی چیز. اب اس میں ہم بات کرتے ہیں, سر نے بتایا کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کو میٹ کرنے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے, سر کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے, آج بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم ملا ہے سر کے ساتھ. تو سرٹن سر صرف چیزیں میں پوچھوں گی کہ میکسیمم ایج ریکوائرمنٹ کیا ہے اس میں, کہ کیا ہو سکتی ہے میکسیمم ایج ریکوائرمنٹ. ایکسپریس انٹری تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ روتھلیس قسم کا پروگرام, بیکاز اس کے اندر آفٹر 35 یو اسٹارٹ لوزنگ یور پوائنٹس. تو اب حالانکہ 36 سال کا آدمی ایک ینگ آدمی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا 1 پوائنٹ کم ہو گیا, 37 سال کا ہوا 2 کم ہو گیا, 38 سال کا, 40 سال کے آدمی کے 5 پوائنٹس کم ہو گئے. تو اب وہ بیچارے کے 5 پوائنٹس کم ہو گیا تو CRS اس سے زیادہ کم ہو گیا اس کا. تو اس لیے میں نے کہا تھا روتھلیس. اس پروگرام کو بھی یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون کیسا ہے. تو ایکسپریس انٹری جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے کرکٹ کے جو لوگ شوقین ہیں, اٹس ایکچولی اے T20 فارمیٹ.
Okay. کہ اس میں it is not enough that you are a good bowler and it is also not enough that you are a good batsman. You have to be the best in all the departments of cricket. You've got to be the best fielder also. تو آپ کو بیٹسمین بھی اچھا ہونا ہے, بولر بھی اچھا ہونا ہے اور فیلڈر بھی اچھا ہونا ہے. کسی ایک جگہ بھی آپ لیک کریں گے تو یو ول بی آؤٹ آف دا ٹیم. تو ایسے ہی یہ جو پروگرام ہے ایکچولی ایکسپریس انٹری کا, یہ پورا پوائنٹ بیسڈ ہے. اس میں آپ 35 کے بعد ایکچولی ایکسپریس انٹری کی بات کر رہا ہوں. From 18 to 35 you will get the maximum points, but after 35 you start losing points. اور ایسی ایجوکیشن کے پوائنٹس ہیں, ایسے ہی پھر اس میں آئلٹس کے پوائنٹس ہیں, اور ایسے ہی پھر اڈیپٹیبلٹی کے پوائنٹس ہیں. تو یعنی ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں جلد سے جلد اپلائی کرنا چاہیے and we should not be wasting our time. Exactly, اور پروونس کا بھی ایسے ہے, بیکاز جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایکسپریس انٹری از ایکچولی a program where all the programs of different provinces actually are heading to. صحیح. کیونکہ ایکسپریس انٹری ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے, ایک ڈائریکشن ہے. تو سارا پروگرامز کا ایکچولی جو میکینزم ہے وہ ایکسپریس انٹری پہ بیس کرتا ہے. اسی طرح جتنے بھی پروونسز کے پروگرام ہیں اس میں بھی ایج کاؤنٹ ہوتی ہے, اور ایک سرٹن ایج کے بعد ایکچولی یو اسٹارٹ لوزنگ پوائنٹس. سو پلیز آپ لوگ جلد سے جلد اپلائی کریں, اور نمبر گیون ہے, آپ کانٹیکٹ کیجیے, اپنا پروفائل سینڈ کیجیے تاکہ ہم آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کر سکیں. سر نیکسٹ جو اکثر کویشچن سننے کو ملتا ہے کہ اوکے ناؤ وی ہیو بین سلیکٹڈ, وی ہیو گاٹ انویٹیشن فرام اسٹیٹ, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ از اٹ آبویسلی ویزا فائلنگ. تو ویزا فائلنگ میں کتنا یوزولی ٹائم لگتا ہے؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا انویٹیشن آ گئی تو اب کیا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا, ایسا کوئی چانس ہے, یا یو ول فار شیور گیٹ ویزا؟ یس, پہلی بات تو یہ ہے کہ فار شیور یو ول گیٹ دا ویزا ونس دا انویٹیشن از ایشوڈ بائی IRCC. دین کوئی شیڈو آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا نہ ملے. پہلی بات تو یہ کلیریفائی کر دی میں نے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو 60 to 90 days لگتے ہیں, لیکن ڈپینڈنگ اپان دا بیک لاگ اٹ may be extended to from 4 to 6 months also. Alright, that is wonderful. تو اتنا کوئی آپ کو ویٹ اس میں نہیں کرنا پڑتا. All you need to do is find an invitation, get an invitation from the state, and then all you need to do is wait for your visa. بعد میں ایک بات کہہ دوں آپ کی, کہ دیکھیں کینیڈا کے اندر we had and still have a lot of successful stories. Yes, there's so many people, and I'm very saying this with all humility, and I'm so grateful to God and of course the team which the God has provided us a fantastic team, mashallah. So many people through Koru Consultants have already accommodated and started living in Canada. تو یہ تو لاسٹ ایئر چونکہ USA کا پروگرام ایسا آیا تو 10 میں سے 9 لوگ چاہتے تھے کہ USA جائیں. ادروائز بہت سارے لوگ گورو کنسلٹنٹ کی وجہ سے آج کینیڈا میں بیٹھ کے اپنی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. سر اس سے ایک ریلیٹڈ سوال میرے ذہن میں بھی آیا, اور سر کلائنٹ بھی پوچھتے ہیں. اب اس میں جو ہماری کلائنٹس وہاں چلے گئے ہیں تو اور وہاں جانے کے بعد جب وہ PR کارڈ obtain کرتے ہیں تو یوزولی انہیں کتنے دنوں میں مل جاتا ہے؟ دیکھیں PR شپ کی ویسی جو ٹائم ہے وہ 30 to 60 سم ٹائم 90 days ہوتی ہے. It may be between 30 to 90 days, but mostly آپ کو 30 days میں 45 days میں PR شپ کارڈ مل جاتا ہے. And the PR ship card is valid for 5 years. یعنی 5 سال تک اس کی ویلیڈیٹی رہتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کو رینیو کرانا پڑتا ہے. تو آپ رینیو بھی کرا سکتے ہیں, اور اگر آپ سٹیزن شپ کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں تو کتنا عرصہ ہم وہاں رہیں کہ ہم پاسپورٹ لے سکتے ہیں؟ Good question. Almost 1095 days, which will become 3 years. 3 years, یعنی کہ it's like nothing. It's like nothing, اور یہ continuous living کی بات ہو رہی ہے. اچھا. یعنی اس میں 1095 days کا مطلب یہ ہے کہ continuous living and working ہو. اسی لیے جو کارڈ آپ کو ایشو کیا گیا وہ 5 سال کا کیا گیا ہے. یعنی وہ والا پھر جو ایرا جو ٹائم ہے وہ مائنس ہو جائے گا, وہ آپ کو آگے ایکیومولیٹ کر کے 1095 ڈیز بنا. دس از دا کیس. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا سر, اس کے علاوہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, اس طبقے کے لیے اس میں کوئی بینیفٹ ہے؟ وہ اس پروگرامس کے تھرو جا سکتے ہیں یا ان کا کوئی الگ اسٹریم ہے؟ جی ہاں, آپ کو پتہ ہے, ہم پوری کورو کی ٹیم کو پتہ ہے, اور وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو سارے بزنس مین ہیں جنہوں نے کورو کنسلٹنسی کو چوز کیا, اور اس کے تھرو, کیونکہ شروع میں ان کو سمجھانا, USA کی بات کر رہا ہوں ابھی فی الحال میں, کہ ایز این انٹرپرینور اور ایز اے بزنس مین بھی آپ جا سکتے ہیں. تو ان کے they had a lot of doubts and confusions in their minds.
شروع میں تو ان کو کنونس کرنا ہمیں تھوڑا مشکل پڑا، لیکن یہ کہ ایک دفعہ جب انہوں نے دیکھ لیا اس کے بعد تو بے شمار جو بزنس مین ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں فار یو ایس امیگریشن اینڈ گرین کارڈ اینڈ دین سٹیزنشپ. لیکن کینیڈا کے لیے بھی وہ لوگ جو کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں اور بطور بزنس مین جانا چاہتے ہیں، جو کامیابی سے یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، جن کا بزنس مارجنلائز نہیں ہے، جن کے پاس ایک انوویٹو آئیڈیا ہے، تو بہت سارے پروونسز ہیں کینیڈا کے جن کا اپنا ایک بزنس پلان ہے اور اپنی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ہے، جو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام ریکارڈ کریں گے جو اسپیسیفکلی ہوگا ویل ایڈریس ٹو دا بزنس پیپل ہیئر ان پاکستان who would like to settle in Canada as a business person. تو بالکل ہم ایک سیشن اور سر علی افضل کے ساتھ کریں گے جس میں آپ کے ساتھ اسی طرح انفارمیٹیو چیزیں شیئر کریں گے، اور وہ خاص ہمارے اسی بزنس مین کیٹیگری، انٹرپرینرز کیٹیگری کے لیے ہوگا، اینڈ ویل انشاءاللہ اپلوڈ دیٹ آن آور چینل دی کریڈیبل ایڈوائس. سر اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی اپنے لیے بھی اور ہمارے کلائنٹس کے لیے بھی کہ بینیفٹس کیا ہیں کینیڈین سٹیزنشپ کے؟ بینیفٹ تو بے شمار ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ بینیفٹس تو ہیں، سب لوگوں کو پتہ بھی ہے. میں ریفریش کر دیتا ہوں. لیکن سب سے بنیادی بات، جو پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس اور میں تقریباً 8-10-12 لوگوں سے ڈیلی ملتا ہوں، 10-12 فیملیز ہوتی ہیں ایوری ڈے، تو 10-12 لوگوں میں سے 90% کا ایک ہی کنسرن ہوتا ہے، ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، ان کے بہتر کل کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور ان کے خدا نخواستہ اگر کہیں کسی کوئی میڈیکل نیڈ پڑے تو ان کو یہ پتا ہو کہ دنیا کا بہترین طبی علاج ان کو فراہم ہو، اس لیے جانا چاہتے ہیں. ایک ہی آبجیکٹیو ہے سب کے جانے کا، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ انشاءاللہ یہ ساری سہولیات موجود ہوں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی سے پہلے تک، یعنی جو آپ کا ایک ہائی اسکول جو لیول ہوتا ہے وہاں تک تو ایجوکیشن بالکل ہی فری ہوتی ہے. تو یہ بہت، اور کوالٹی آف ایجوکیشن، یعنی ایسی ایجوکیشن نہیں کہ جس پہ کمپرومائز کرنا پڑے آپ کو، بہت ہی اعلیٰ ایجوکیشن کہ آپ کا بچہ اگر سائنٹسٹ بھی بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے. یونیورسٹی لیول جہاں سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان کے یہاں لون سسٹم ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ پھر آپ اس کنٹری سے نکلنا چاہیں بھی، ویسے تو آپ نہیں نکلنا چاہتے بیکاز اتنے بینیفٹس ہیں، کیونکہ وہ اب بچہ جو یونیورسٹی پڑھے گا وہاں پہ 4 سال گریجویشن کرے گا، ماسٹرز کرے گا، وہ گورنمنٹ کے لون سسٹم پہ کرے گا. اور پھر آف کورس آفٹر بیکمنگ اے پروفیشنل پرسن ان ہز فیلڈ، ناؤ دیٹ پرسن ہیز ٹو پے آف دا لون آلسو ٹو دا گورنمنٹ. اب وہ 10 سال میں کرے، 20 سال میں کرے، اٹس اپ ٹو ہم ٹو چوز وچ like package or تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایجوکیشن سب سے پہلے، میڈیکل سیکنڈلی، اینڈ تھرڈلی کہ almost like 198 countries آپ کو open their arms for you، جس میں سے almost like 145 countries کے لیے آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. 40-45 countries کے لیے آن ارائیول ویزا ہے، کچھ کے لیے ای کیٹیگری کا ویزا ہے. تو یعنی آپ جہاں دل چاہے صرف آپ کو پلان کرنا ہے، ٹکٹ لینا ہے اور پہنچ جانا ہے. یہ بنیادی بینیفٹس ہیں آف کورس کینیڈا کے، اور اس لیے سب لوگ جانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر علی، اٹ واز اے ونڈرفل سیشن ود یو، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا. اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو سر علی، یو ٹوک آؤٹ سم پریشیس ٹائم، یور پریشیس ٹائم فار اس، اینڈ آپ نے اتنی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. اور ناظرین، کسی بھی قسم کا فردر آپ کو کوئی سوال ہو یا آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہو تو اسکرین پہ نمبر گیون ہے، یو کین سینڈ می واٹس ایپ، یو کین آلویز کال می اینڈ ٹیکسٹ می. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ، پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ.